अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, खैर मकदम। 5 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और मुझे लग रहा है कि सब लोग जुड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक हमने रखा था ईद एंड पैंडेमिक। बेसिकली ये टॉपिक अभी के टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, खैर मकदम। 5 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और मुझे लग रहा है कि सब लोग जुड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक हमने रखा था ईद एंड पैंडेमिक। बेसिकली ये टॉपिक अभी के टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से इस दौर में इल्ज़ामात के दौर में हर तरह के इल्ज़ामात हमारे ऊपर आ रही है, चाहे किसी तरह की बीमारी फैलने का इल्ज़ाम हो, चाहे वो तबलीगी के नाम पे हो, चाहे मुसलमानों के ऊपर ईद की मार्केटिंग का अफवाह फैला के हो, जो कि ऑलरेडी न्यूज़ चैनल्स में आना शुरू हो गया है। इसी से रिलेटेड मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है कि आप लोग के बीच में आऊँ और इस बात के बारे में डिस्कस करूँ, क्योंकि अभी के जो हालात हैं उसमें हमें ख़ास तौर से स्पेशली सोचना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बेशक ईद है, ईद सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस्लाम में कोई भी फेस्टिवल खुशी की नहीं है। थोड़ी सी नाराज़गी होगी आपको सुन के और ताजुब भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली इस्लाम का मतलब वालेकुम अस्सलाम रोहित जी, और शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। तो जैसा मैं कह रही हूँ कि इस्लाम में बेसिकली फ़ेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है। इस्लाम में कोई भी फेस्टिवल होती है हमें कोई सीख देखने के लिए, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, कोई भी तरह के फेस्टिवल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, एक्सेप्ट देन रबी अव्वल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हम जन्मदिन मनाते हैं या उनके आमद की खुशियाँ मनाते हैं, उसको छोड़ के कोई भी फेस्टिवल को ले लीजिए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। उसी तरह रमज़ान और ईद का एक तालमेल है। बिना रमज़ान के ईद का कोई मतलब नहीं, बिना रोज़ेदार के ईद के कपड़ों का कोई मतलब नहीं, ईद की नमाज़ों का कोई मतलब नहीं, बिना 30 दिनों के रोज़े, तरावियाँ और ज़कात और उसमें की हुई तिलावतों के ईद का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले तो बीइंग अ मुस्लिम हमें ये समझना होगा कि एक मोमिन के ऊपर जो ज़िम्मेदारियां हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कई बार कही हैं, एक मोमिन के ऊपर जो ज़िम्मेदारियां हैं वो एक आम इंसान के मुकाबले कहीं ज़्यादा दुगनी तिगनी है। उसका रीज़न ये है कि हमें एक मिसाल बनना है कि इस्लाम असल में क्या पैगाम देना चाहता है, क्या हम तक हमारे ज़रिए से कहलाना चाहता है। क्योंकि इस्लाम किसी एक धर्म का नहीं, ये एक टीचिंग का नाम है। ये एक टीचिंग है जो कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक आवाम के लिए है, नॉट ओनली फॉर दोज हु आर एक्सेप्टिंग इस्लाम बट ऑल्सो अ टीचिंग और अ कॉल फॉर द पीपल हु आर लुकिंग एंड हु आर एडमायरिंग इस्लाम। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये चीज़ों को समझें कि इस्लाम में एक्चुअल में क्या कहा जाता है। इस्लाम की सबसे पहले इम्पॉर्टेंस होती है कि ईमान पे चलना, ईमान के अलावा उसको अपने आप में इस तरह से ढालना कि दूसरे के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल बने। और इस्लाम में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप खुशियों को मनाने के लिए कोई बहाना ढूंढें, बल्कि अपने कामों और तरबियतों को दिखाने के बाद उसकी खुशी मनाएं। यानी एक 30 महीना पूरा रमज़ान का इस्लामिक तौर पे ज़कात निकालने का, अपने रोज़ों को रखने का और वो बर्दाश्त करके समझने का कि एक तकलीफ़ क्या होती है एक गरीब की, वो एहसास अपने अंदर लाना कि जब किसी इंसान को भूखा रहना पड़ता है और प्यासा रहना पड़ता है तो उस खाने और पानी की कीमत, क्योंकि इस्लाम में एक चींटी भी आपके ज़मीन पे नहीं आए इसके लिए आस्ते चलने की हुक्म है, किसी ज़ोर दबा के चलने की नहीं, अकड़ के चलने की नहीं हुक्म है कि कब्र में जाने के बाद तुम्हारी अकड़ ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही नाजुक और छोटी छोटी बारीकियों के बारे में इस्लाम में कहा हुआ है। उन सारी बारीकियों के बारे में हमें समझना है और तब जाके हमें समझना है कि बेसिकली ईद का मतलब क्या होता है और ईद किसके लिए होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि
عید کے پہلے جو چیزیں آتی ہیں وہ ہوتا ہے رمضان میں روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، زکوٰۃ نکالنا اور فطرہ نکالنا. یہ 4 چیز کمپلسری ہے، اور جب یہ 4 چیز آپ کمپلسری کر لیتے ہیں تب جا کے آپ کے لیے ایک دن آتا ہے جب آپ اس چیز کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ 4 چیز باقاعدہ بہت ہی باخوبی طریقے سے نبھا لیا. اب ہم اس خوشی کے حقدار ہیں کہ ہم اللہ کے نظر میں اپنی خوشیاں منائیں کہ ہم نے الحمدللہ یہ ساری چیزیں کی. جی، ان باتوں کو سمجھنے اور سننے والے اور بھی بہت لوگ ہیں جو کہ شاید آپ کو نہیں دکھ پا رہے اس سائٹ پہ، لیکن جب آپ یہ اپلوڈ ہو جائے گا تب آپ کو کافی لوگ دکھ جائیں گے. تو یہ بیسکلی میں نے بولا نا کہ یہ سننے اور سمجھنے کے لیے بھی ایک انسانی صلاحیت ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کال صرف مومن کے لیے نہیں ہے، یہ ہر ایک عوام کے لیے ہے کہ وہ سمجھیں کہ رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے، عید کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسلام کیا اس کے ذریعے بتانا چاہتا ہے اور کیا اس چیزوں کے ذریعے ایک عام انسان تک میسج پہنچانا چاہتا ہے. کیونکہ جب ہماری اسٹارٹنگ ہوئی تھی پریچنگ کی تو اس ٹائم میں اس روزوں کو اس لیے رکھا گیا تھا تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ایک عام انسان جو فقیری میں رہتا ہے، جو بھیک مانگتا ہے یا بے گھر ہوتے ہیں، جو ہمارے اوپر مجبوراً ہمارے اوپر ڈپینڈ ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا انہیں دے رہے ہیں کھانے کے لیے، ان کی تکلیفوں کو، ان کے اوپر اور اپنے آپ کی ذمہ داریوں کو سمجھیں. اس کے لیے رمضان رکھا گیا تھا. اور بیسکلی اس کی پیشکش تو یہ تھی کہ یہ سال بھر رہے، لیکن اسے کم کرتے 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 ایک عام انسان کے لائق بناتے بناتے اسے 30 دن میں لا کے 1 مہینے کے ڈیٹ میں لا کے اسے معدت کر دیا گیا تھا. لیکن یہ 1 مہینہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیوز میں کہا، اسلام کسی پہ زور زبردستی کا نہیں ہے، لیکن اس پہ زور زبردستی نہیں ہے، لیکن واجب ہے، اس کو کرنا فرض ہے. اس کے طریقے نکالے ہوئے ہیں. جیسے کوئی بیمار ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو بے شک وہ اس روزے کے بدلے کسی غریب کے روزے کا اور سحری کا، مینس افطاری اور سحری کا جو بھی عام روپے ہوتا ہے جو آپ کھاتے ہیں. آپ اگر 100 روپے کے روزہ اور افطاری کر رہے ہیں تو 100 روپے کے حساب سے، آپ اگر 40 روپے کے حساب سے روزہ افطاری کر رہے ہیں تو 40 روپے کے حساب سے، جس حساب سے آپ خود کے لیے رکھتے ہیں. اگر آپ اشرفیاں کھا رہے ہیں تو اشرفیاں بانٹنا ہے، اور اگر آپ گیہوں کھا کے رہ رہے ہیں تو آپ کو گیہوں بانٹنا ہے. اس طرح سے جتنے دن کا آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اتنے دن کا وہ رقم کسی کو دیں یا کسی کے روزے اور افطاری کی ذمہ داری اٹھائیں. مطلب آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرے طرح کریں، وہ بھی اس پہ جو حالات کا مارا ہے یا جس سے صحت نہیں ہے یا جو غریب ہے وہ صحت میں نہیں ہے، وہ نہ دے سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو وہ بعد میں روزہ رکھے. لیکن اس تکلیف کو، اس درد کو، اس پریشانی کو جیسے ایک غریب اپنے اوپر سہتا ہے، اس تکلیف کو سمجھنا اور اس تکلیف کو 1 مہینہ تک سمجھ کے اس پورے 11 مہینے تک یاد رکھنا ہے. یہ نہیں کہ یہ 1 مہینہ آپ نے رکھ لیا اور آپ نے رمضان پورا کر لیا، اس کے بعد آپ کھا رہے ہیں اور بغل میں کوئی فقیر بھوکا مر رہا ہے تو مرنے دو، یا آپ ناجائز طریقے سے کھا کے سامان برباد کر رہے ہیں اور دوسرے کو تقسیم نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں چلے گا. یہ 1 مہینہ آپ کو سیکھ دی گئی ہے. دس از اے لرننگ پیریڈ، سو دیٹ اٹس اے ریمائنڈنگ پیریڈ کہ آپ کو ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں کی تکلیفوں کو سمجھیں، ان کی پریشانیوں کو سمجھیں، اور اس پریشانیوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ صرف کھانے نہیں، پانی کو بھی. یہاں پہ روزے میں صرف بھوکا رہنا نہیں، پیاسا بھی رہنا ہے. اتنا پیاسا رہنا ہے کہ اپنے ہونٹ اندر کی سلیوا تک کو آپ کو سویل نہیں کرنا ہے، آپ کے اندر کی سلیوا تک کو آپ کو سویل نہیں کرنا ہے، تاکہ اس شدت کی پیاس، یعنی ایک ہوتی پیاس لگنی، ایک ہوتی شدت کی پیاس، ایسی پیاس جس میں آپ کے ہونٹ پھٹ جائیں، آپ ظاہراً طور پہ آپ کو تکلیف فیل ہو، پیاس کی شدت ہو کہ کاش اللہ کی 1 بوند مل جائے. اس 1 بوند پہ ایک کہاوت مجھے ایک یاد آ گئی. ایک بہت بڑی اسٹوری ہے جو کہ ایک بہت رئیس اور بہت ہی عبادت کرنے والا ایک بندہ تھا، تجارتی بندہ جو امیر بھی تھا اور عبادت میں بھی اول تھا، اور تھوڑا سا اس پہ اوپر اپنا رش بھی آ گیا تھا کہ میں دیکھو اتنی عبادت کرتا ہوں اور میں خدا کی بارگاہ میں بھی ہوں اور امیر بھی ہوں.
تو اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک فقیر آیا. اس فقیر نے ان کو ان سے کچھ ظاہر کیا کہ آپ کیا دے سکتے ہیں, یہ دے سکتے ہیں. تو انہوں نے رش کر کے بولا کہ میرے پاس تو اتنی عبادت ہے اور میں اس عبادت کے ذریعے بہت کچھ مانگ سکتا ہوں اور بہت کچھ کر سکتا ہوں. تو یہ جبریل علیہ السلام تک پہنچا اور جبریل علیہ السلام اس واقعہ کو اللہ تک پہنچائیں. اللہ نے اسے ایک شدید, اس کے علاقے میں شدید گرمی دے دی اور اتنی زیادہ شدت کی گرمی دے دی, اتنی زیادہ شدت کی کہ ہر چیز سوکھے میں چلا گیا. اور وہ پیاسا بھٹک رہا تھا, 3-4 دن کی پیاس سے بھٹک رہا تھا. تو ایک وہاں پہ جبریل علیہ السلام ایک صحابی بن کے, ایک عام انسان بن کے اس کے پاس آئیں اور انہوں نے بولا بولو کیا چاہیے, کیا تکلیف ہے تمہاری. انہوں نے کہا بس پانی پلا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پانی تو دے دوں گا, لیکن اس پانی کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے. انہوں نے کہا کہ میری جتنی دولت ہے اس کی آدھی دولت آپ لے لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک گھونٹ پانی دوں گا اس کے بدلے. وہ اتنی شدت, پیاس کی شدت میں تھے, وہ ریڈی ہو گئے. پھر انہوں نے بولا کہ میری پیاس نہ بجھی ہے, مجھے میری ساری دولت لے لیجیے, مجھے اور پانی دیجیے. انہوں نے ایک گھونٹ اور اسے پانی پلائی. اس کے بعد پھر وہ بولا کہ نہیں میری شدت پیاس کی نہ بجھی ہے, آپ مجھے میری عبادتوں کے بدلے, میری 1/3 عبادتوں کے بدلے میں آپ مجھے پانی دے دیں. اور اسی طرح سے کرتے کرتے اس نے اپنی ساری عبادتیں, ساری جتنی دولت تھی سب نچھاور کر دی ایک گھونٹ پانی کے لیے. تو سوچئے یہ پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے, انسان کو تب سمجھ میں آتی ہے جب وہ روزے میں رہتا ہے اور اس شدت کو برداشت کرتا ہے اور سمجھ پاتا ہے کہ یہ تکلیف کیا ہے. اس کی اتنی عمر کی عبادت صرف ایک گھونٹ پانی کے لیے اس نے نچھاور کر دی. تو اسی طرح سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک بوند کی اہمیت پانی کی کیا ہوتی ہے. آج ہمارے ورلڈ میں ہر طرح کے پرابلمس آ رہے ہیں, چاہے وہ فلڈ کو لے کے ہو, چاہے کہیں ڈراٹ کو لے کے ہو, چاہے کہیں آئس میلٹنگ کو ہو, گلوبل وارمنگ کو لے کے ہو. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں نیچر سے اوپر سمجھنے کی کوشش کی ہے, حماقت کی ہے نیچر سے اوپر, اور اللہ کے بتائے ہوئے چیزوں سے اوپر نعوذ باللہ ہم کبھی نہیں جا سکتے. جب تک ہم ان چیزوں کو سمیٹ کے چلیں گے ہماری زندگی بے شک بہت اچھے سے اور بہت ہی عمدہ گزرے گی. جس دن ہم نے اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھنے کی کوشش کی تو ہر طرح کی, جیسے کہ یہ وبا آیا ہے, اسی طرح کی کبھی زلزلہ, تو کبھی طوفان, تو کبھی سونامی, تو کبھی کچھ قدرتی چیزوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا نعوذ باللہ. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھیں جہاں ہر طرفی نہ کریں اور اپنے اسلامک جو ٹریڈیشن ہے, جو ٹیچنگ ہے, اس چیز کو سمجھ کے اسے آگے بڑھیں. تو یہاں پہ تو میں بات کر رہی تھی رمضان کے روزے اور روزے میں پانی اور بھوک کی شدت کو سمجھنا. اس کے بعد جو اہم چیز آتا ہے وہ ہوتی ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا نظام کیسا تھا کہ پہلے کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت آئی, جو عمر رضی اللہ عنہ جو ہمارے پہلے خلیفہ بنے, انہوں نے الحمدللہ جو تجارتی تھے, ان کے پاس کافی دولت تھی, تو انہوں نے ان دولتوں کو ایک طرف کر کے اور صرف خلافت کے دور میں جو زکوٰۃ کے ذریعے جو اماؤنٹ ہوتی تھی اس سے کچھ ایک دم نہ کے برابر, اتنی کم رقم جس میں صرف ان کا کھانا شاید 1 یا 2 وقت کا کھانا ہو پائے, یہاں تک کہ اتنا بھی نہیں کہ پھل اور کچھ میٹھا کھا سکے. مینس اتنی کم آمدنی پہ انہوں نے خلافت کا دور اپنایا. خلافت کے دور کے پہلے میں 3 باتیں رکھنا چاہوں گی کہ کوئی بھی ایرا میں ہو, چاہے ابھی کے ایرا میں ہو, 3 طرح سے انسانی رول ہوتی رہی ہے. ایک ہوتی رہی ہے بادشاہت, جہاں پہ ایک بادشاہ اور پھر اس کے بچے دوسرے بادشاہت میں جاتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے جو ڈیموکریسی کہلاتی ہے, جو کہ ہم لوگ جس دور میں ابھی ہیں, جہاں ہم لوگ خود چنتے ہیں اور خود چننے کے بعد انہیں رول کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں اور وہ ہمارے حکمران بنتے ہیں اور ہمارے اوپر رول کرتے ہیں. کبھی بدنصیبی سے غلط لوگ بھی بن جاتے ہیں. اور تیسرا جو کہ زیادہ تر بڑی کنٹریز میں ہوتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر پریزیڈنٹس کو چنا جاتا ہے اور ان کے پاس کچھ لوگوں کی ایڈوائزری بورڈ رکھی جاتی ہے جو انہیں ایڈوائز کرتی ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. تو وہ کچھ اولڈ انٹلیکچوئلس کی نالجبل لوگوں کی وہ کمیٹی ہوتی ہے جو راجا کو یا پریزیڈنٹ کو یا پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرتی ہے, جو کہ زیادہ تر باہر کے عمدہ دیشوں میں کی جاتی ہے اور جسے سب سے اچھا نظام مانا جاتا ہے.
اب ہم بات آ رہے ہیں اسلامک نظام کے بارے میں، یعنی خلافت کے بارے میں۔ جو خلافت تھی تو انہوں نے ایک نظام قائم کیا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے لوگوں کی بھی جتنی بھی آمدنی ہے، اس آمدنی کا جو ان کی سیونگ ہے، یعنی کمائی نہیں، کمائی مان لیجیے میری 10 روپے ہے اور میرا خرچہ 10 روپے کا ہے، تو میرے اوپر وہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن کمائی اگر میری 10 روپے کی ہے اور میرا خرچہ صرف 5 روپے کا ہے اور 5 روپے سے میں آمدنی بچا کے، چاہے وہ زمین لے رہی ہوں، چاہے زیور بنا رہی ہوں یا کچھ ایسا کر رہی ہوں جو کہ میرے ضرورت کے زیادہ ہے، کھیت یا زمین جس پہ کوئی آمدنی نہ ہو، وہ بھی آمدنی میں نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ زیور جو کہ 7 تولہ سے زیادہ، یعنی ایک عورت اپنے اوپر 7 تولہ عموماً پہن لیتی ہے، اگر وہ پہننے کے باوجود کچھ ایسا زیور ہے جو وہ رکھ رہی ہے، سیو کر رہی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ظاہراً ہے۔ اسی طرح سے ہیرا ہو، چاندی ہو، الگ الگ اس میں ہے، اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا اور شاید میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ ساری چیزیں کے اوپر زکوٰۃ رکھی گئی، اور یہ زکوٰۃ کا سسٹم ایسا تھا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی تو یہ پورے ملک کے لوگوں سے، پورے جو ان کے ایریا کے لوگ ہوتے تھے، وہ سب زکوٰۃ ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے اور اس زکوٰۃ کے پیسے سے سال بھر ان غریبوں کو کھانا پینا کھلاتے تھے۔ یعنی ایک مہینہ یہ رمضان کا جو سال کا ان کا انکم ہوا، اس کا کیلکولیشن کے حساب سے جو آمدنی آتی تھی، وہ زکوٰۃ ایک جگہ ایک خلافت میں ایک کے انڈر میں رکھی جاتی تھی، اور وہ سارے لوگوں کو پورے سال تک پھر اسی آمدنی کے ذریعے، اسی زکوٰۃ کے پیسے کے ذریعے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اور ان کی ضرورت بیسکلی کیا ہوتی تھی؟ کھانا پینا اور علاج، جو کہ آج کے پینڈیمک میں ہم لوگ کا سب سے پہلا فرسٹ اہمیت دینے والا چیز ہے، جس پہ میں ابھی تک لگی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی رمضان کی جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ آتی ہے۔ پہلا روزہ پانی کے بنا بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، دوسرا زکوٰۃ، اور تیسرا جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور جو بیس ہے سب چیز کا، اپنے خدا کی، اپنے رب کی ہر حال میں شکر ادائیگی کرنا۔ اور اس شکر ادائیگی کے لیے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر تو شیطان آ جاتا ہے، مجھے بہکا دیتا ہے، میں نماز نہیں پڑھ پاتا، میں تلاوت نہیں کر پاتا، میں روزہ نہیں رکھ پاتا کیونکہ شیطان آ جاتا ہے۔ تو بھائی اللہ نے کہا کہ لو، تمہارے لیے یہ مہینہ میں نے عبادت کے لیے کھول دیا اور شیطانوں کو بند کر دیا۔ تو اب یہ جو ایک لوگ وظیفہ چھوڑتے ہیں اور کہاوت چھوڑتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر پایا کیونکہ یہ پرابلم تھی، اور میں یہ نہیں کر پایا کہ وہ پرابلم تھی، رمضان کے مہینے میں وہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کے لیے کوئی ایکسکیوزز نہیں چھوڑا گیا۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں پوری طرح سے صلاحیت بخشی۔ لو، تم یہ پورا مہینہ کتنی ہماری تلاوتیں اور ہمارے حمد و نساء پڑھتے ہو، کتنی ہمارے اوپر درود شریف بھیجتے ہو، کتنے میرے رسول کے بتائے راستے پہ چلتے ہو، میں دیکھتا ہوں، اور اسی طریقے سے تمہارے اوپر میں تمہارے تکلیفوں کو اور تمہارے آزمائشوں کو اور تمہاری اوپر برکتیں اور نعمتیں دوں گا۔ تو لوگ ابھی جو میرا خاص یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک بار اسلام کی وہ ساری چیزوں کو سمجھیں اور سمجھیں کہ رمضان کیا ہے اور رمضان کے بعد آنے والی عید کا اصل مقصد کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے یہاں تک رمضان کا مقصد سمجھ لیا ہوگا کہ بنا رمضان کے، بنا یہ 3 چیزوں کو کمپلیٹ کیے ہوئے عید کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، کوئی بھی طرح کی خوشی اس رمضان کو پوری اچھی طرح سے کمپلیٹ کرنے کی، خوشی اس جذبے کو اور اخلاق کو سرپور کرنے کی کہ جو ہم نے رکھی اپنے اندر، ہم نے جو اتنے مشکلاتوں کے ساتھ، اتنی تکلیفوں کے ساتھ، اتنے بھوک اور پیاس کو، تکلیفوں کو سمجھا اور روزے کو کمپلیٹ کیا، اس چیز کی ایک دن خوشی منانا اور سب کو ایک دوسرے کی شاباشی دینا۔ نماز کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کے بعد گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کر کے ہم لوگ ان کے شاباشی دیتے کہ مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے یہ 30 دن کا روزہ رکھا اور آپ کو عید کی نماز مبارک ہو۔ اور کوشش کرتے ہیں کہ اس عید کی نماز میں جب ہم شامل ہوں تو ہم نئے کپڑے کے ساتھ شامل ہوں۔ اب آ گیا اصل مقصد جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ رمضان کے بعد لوگ عید کی خریداری میں جٹ جاتے ہیں، اس کا ریزن 3 ہوتا ہے۔ پہلا ریزن
رمضان میں خریدی ہوئی ہر ایک چیز پہ کوئی بھی کوشچن آپ کے موت کے بعد نہیں ہے، یعنی آپ رمضان میں جتنی بھی خریداری کرتے ہیں اس کے اوپر سوالیات نشان نہیں ہے۔ ایک لمٹ تک، اب بہت زیادہ آپ خریداری کر رہے ہیں، جہاں پہ ضرورت سے زیادہ آپ خریداری کر رہے ہیں تو اس پہ کوشچن ہے۔ یہ کوشچن ہے، یاد رکھیے گا کہ آپ ایک چینی کا دانہ بھی اگر ضائع کر رہے ہیں تو اس پہ بھی سوال ہے۔ پانی، اناج، کپڑا، سرما، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ سوال نہیں ہے۔ آپ کے جسم کا اسکن جو کہ لوگ عام طور پہ نوچ دیتے ہیں، اس پہ بھی سوال ہے کہ تم نے کیوں اسے تکلیف دی۔ وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے پر تمہارا حقدار نہیں۔ وہ روح بھی، وہ ریشہ ریشہ بھی اوپر میں گواہی دے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ اسلام کتنی زیادہ اسٹرانگ اور اسٹرکٹ اور کتنی باریکی سے چیزوں کو دیکھنے والا چیز ہے۔ ابھی میرے دوست نے زکوٰۃ کا کھانا بانٹا تھا تو میں کنفیوز تھا اس سمے ہے کہ زکوٰۃ کیا ہوتا ہے۔ شکریہ زکوٰۃ کے بارے میں، ہاں، کیونکہ آپ نے یہ بات رکھ کے مجھے ریمائنڈ کر دیا کہ میں ایک پہلو بھول گئی تھی، جو کہ میں نے باقی اپنے ویڈیوز میں بتایا ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں لوگوں کو بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ صرف فقیروں پہ اور مومنس پہ ہوتی ہے۔ یہ بات میں نے اپنے رمضان کے ویڈیو میں بھی بتائی تھی کہ زکوٰۃ کا بیسکلی جو سسٹم ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خلیفات میں انہوں نے زکوٰۃ کو اکٹھا کیا اور جو بھی ضرورت مند تھی ان کو کھانا سال بھر کھلانا، کیسے ان کو دوائی کا انتظام کرنا ہے، ان کی پرورش کا انتظام کیسے کرنا ہے، اس چیز کی۔ تو زکوٰۃ اب کیونکہ خلافت نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں ہے، ہر کوئی اپنے طرح سے یہ کر رہا ہے اور گورنمنٹ کی ٹیکسیشن الگ ہے، اس کا جو نظام ہے وہ الگ ہے، وہ اسلامک نظام سے بہت الگ ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر اپنے زکوٰۃ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جو ٹیکس ہم دیتے ہیں وہ ٹیکس الگ ہے اور زکوٰۃ جو اسلامک نظام ہے وہ الگ ہے۔ اب جو ہم زکوٰۃ کا پیسہ نکالتے ہیں، چاہے وہ 2 روپے ہو، چاہے 2.5 روپے ہو، چاہے 2.5 آنا کیوں نہ ہو، وہ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے بغل کے لوگوں پہ، اپنے بغل گیر پہ جائز ہے، چاہے وہ بغل گیر کوئی بھی ہو، مسلم، نان مسلم، کوئی بھی اس کا حقدار بن سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وہ فیملی پہ۔ فیملی میں آپ کے بچے، مطلب آپ کے اپنے اولاد کو چھوڑ کے آپ کی بیٹی کے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، مطلب اپنا بیٹا پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اپنی بیٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اپنی بیٹی کے بچوں پہ زکوٰۃ ہے اگر وہ بیٹی ویڈو ہے، اگر خدا نخواستہ وہ ویڈو ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ جائز ہے اگر وہ ایکسیپٹ کر لے، اور اگر وہ خود کاروباری نہ ہو اور وہ کسی اور پہ ڈپینڈنٹ ہو تو اس لحاظ میں بیٹی کے بچوں پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ اس سے بڑا اگزامپل میں نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد پریوار سے آگے نکل کے اگر آپ کے پریوار میں کوئی نہیں ہے، آپ کے دور کے پریوار میں ہیں تو ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر دور کے پریوار میں بھی نہیں ہے تو آپ کے محلے سے آگے، مطلب محلہ تو آ ہی گیا، محلے کے آگے کوئی ایسا قصبہ ہے جہاں لوگ پریشان ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اور ابھی کے ٹائم میں زکوٰۃ کا ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ تو ہوا جو زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں، بغیر ہوتے ہیں، لیکن ابھی کے ٹائم میں بہت سارے مڈل کلاس فیملی ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے دائرے میں نہیں آتے، بٹ ان پہ زکوٰۃ واجب ہو جا رہا ہے کیونکہ ان کے کھانے کمانے کا سسٹم ہے، لاتے ہیں، کھاتے ہیں اور کماتے ہیں، اور جس کے وجہ سے پینڈیمک کی وجہ سے یہ بند ہے، تو آپ انہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تو انہیں آپ یہ کہہ کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ، کیونکہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، دوسرے کے لیے وہ زکوٰۃ نہیں، ان کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میں پیسہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ جب آپ اس لائق ہو جائیں کہ آپ اس پیسے کو دوسرے میں تقسیم کر دیں، دگنا کر کے تقسیم کر دیں۔ مان لیجیے میں نے کسی کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اسے 3,000 دیا، وہ 3,000 جب وہ اپنے حالات میں آ جائیں واپس تو وہ 3,000 کی جگہ 6,000 دے دیں، یا وہی 3,000 کسی اور غریب پہ کر دیں، تو ان پہ زکوٰۃ بھی نہیں رہا اور میرا زکوٰۃ بھی جائز جگہ چلا گیا۔ تو یہ ہوا۔ اب میں واپس آ جاتی ہوں پینڈیمک پہ، جس ٹاپک کو میں دیکھ رہی تھی اور پھر روہت جی نے بولا تو میں واپس چلی گئی زکوٰۃ کے میٹر پہ۔ تو پینڈیمک میں اب میں نے بتا دیا کہ اسلام میں رمضان کا اہمیت کیا ہے، رمضان کے 3 واجب چیزیں کیا ہیں، اور اس 3 چیزوں کو جب آپ پورا کر لیتے ہیں تو آتے ہیں ہم خوشیاں منانے میں، عید میں، اصل سیلیبریشن کرنے میں۔ اور اس سیلیبریشن میں جب ہم شامل ہوتے ہیں تو ہم یہ جان کے شامل ہوتے ہیں کہ
ہم نے یہ سارے جو جائز ہمارے کام تھے وہ ساری پوری کر لیے. اب ہم اس پوری کاموں کے بدولت اپنی خوشیاں منا رہے ہیں. اور خوشیاں منانے میں اس رمضان کے بیچ میں ہم خریداری کرتے ہیں. خریداری میں ہم نے جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ جو بھی خریداری آپ کرتے ہیں اس پہ سوال کم ہوتے ہیں, کم سوال اٹھائے جاتے ہیں. اس کی حساب اللہ کے نظر میں نہیں ہوگی. مثلاً جیسے کہ میں بچوں کے 3 کپڑے خریدی تو یہ 3 کپڑوں پہ حساب نہیں ہوگی. لیکن میں مثلاً 11 مہینوں میں اگر ان کے لیے ان کے برتھ ڈے کے نام پہ یا بقرعید کے نام پہ یا کوئی اور فیسٹیول یا کوئی اور ریزن کے نام پہ, کسی کی شادی کے نام پہ کپڑا بنا رہی ہوں تو میں اس سوال کی جواب دہی میں ہوں. یہ سوال کی جواب دہی ایسی ہوتی ہے کہ جیسے مان لیجئے کہ میرے پاس آمدنی ہے اور میں کر سکتی ہوں تو میرے پہ سوال کا فرض کم ہے. لیکن اگر میں اپنا پیٹ کاٹ کے زبردستی اپنے بچوں کی خواہشات کو پوری کر رہی ہوں تو میرے پہ یہ کساؤ ہو جائے گا, میرے لیے یہ مشکلات آ جائیں گی. اللہ کے سامنے مجھے اس کی جواب دہی مشکل ہو جائے گی, کیونکہ اپنے جسم پہ ظلم کرنا بھی ظلم میں کاؤنٹ ہوگا. تو یہ وجہ سے لوگ رمضان کی خریداری بہت زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس ٹائم کی خریداریوں پہ حساب نہیں ہے. لیکن بھائیوں اور بہنوں اور میرے سارے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت, آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہم ایسے دور میں گزر رہے ہیں جہاں شاید کچھ لوگ ابھی بھی بھوکے ہیں, شاید کچھ لوگ ابھی بھی آپ کے آسرے میں ہیں, جہاں تک شاید یہ ذکیہ یا شاید میرے ساتھ جڑے لوگوں نہیں پہنچ پائے. لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کچھ لوگوں تک آپ پہنچ جائیں, کیونکہ ایک انسان تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے یہ نظام بنایا گیا تھا زکوٰۃ کا, اسی لیے یہ نظام بنایا گیا تھا رمضان کا کہ آپ ساری تکلیفوں کو سمجھیں اور ان کی تکلیفوں کو دور کریں. کتنی خوشنگوار یہ زندگی ہوگی جب ہم اپنے کپڑوں کے پیسے بھی اٹھا کے کسی کو زکوٰۃ نہیں, ایک امداد کے نام پہ دے دیں کہ لو یہ میرے طرف سے میں نے اس سال اپنا کپڑا نہیں بنایا ہے اور یہ ہمارے کپڑے کے پیسے ہیں جو کہ شاید آپ کے گھر کی روٹی کے کام آ جائیں. میں بس اتنا ہی ریکویسٹ کرنے آئی ہوں کہ اس چیز کی باریکیوں کو سمجھیں اور یہ خریداری میں مسلفت نہ ہوں اور اپنے آپ کو محدت کریں. وہ آپ کا ٹائم ہے. اللہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ جہاں آپ کو پتہ ہو کہ مہاماری پھیلی ہوئی ہے وہاں نہ جائیں, اور اگر چلے گئے ہیں تو وہاں سے واپس نہ آئیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ پینڈیمک کب ختم ہوگا, تو میں نے ان کو جواب میں دیا جب ہم چاہیں گے. آپ کو تعجب ہوگا اس جواب سے, لیکن یہ جواب حقیقتاً ہے. ہم چاہیں گے, ہم جب چاہیں گے تب یہ ختم ہوگا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ملنے سے ہوتا ہے, ایک دوسرے سے کو چھونے ہوتا ہے, ایک دوسرے کے پاس نزدیکی بنانے سے ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو محدت رکھیں اس ایریا سے یا ان لوگوں سے جتنی کی ضرورت ہے, جتنے لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہے اتنے ہی تک اپنے آپ کو قائم رکھیں. یہ بہت ہی ضروری اور امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہمیں سمجھنا ہوگا ابھی کے ٹائم میں. وقت اثر ہو چکی ہے اور میں کوشش کروں گی کہ میں جلدی یہ ختم کروں تاکہ میری بھی نماز قضا نہ ہو. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ ابھی کے ٹائم میں مارکیٹنگ یعنی اپنے آپ کو انویٹیشن دینا ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پریوار والوں کو, ہمارے جان پہچان والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اس خوشی کو دوسری طرح سے منائیں. کسی یہی کپڑے, یہی آپ اپنے جو زیورات یا جو بھی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں اس چیزوں کی رقم کو کسی پریوار کی روٹی روزی میں لگا دیں. زکوٰۃ نہیں بلکہ ایک الگ گفٹ بنا کے انہیں دیں, کیونکہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ صرف اتنا ہی نیکی کریں. نیکیوں کا کوئی لمٹ نہیں ہے. جیسے کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ جب وہ خلافت میں آئے تھے تو وہ صرف 2 روٹی کھانے کے لائق ہی اپنے گھر میں لاتے تھے. اتنی بھی ان کے پاس رقم نہیں ہوتی تھی کہ وہ میٹھا تک کھا سکیں اپنے کھانے میں, جبکہ ان کو میٹھا بہت ہی زیادہ پسند تھا. اور انہوں نے موت کے وقت میں جب 2 ہی سال کے بعد ان کی انتقال ہو گئی تو انہوں نے موت کے وقت میں انہوں نے کہا کہ آج تک میرے اوپر کتنا خرچہ آیا ہے وہ سارے خرچے کو میرا جو اپنا تجارت کے ذریعے انکم ہے اس انکم سے کاٹ لو. تو جب یہ ساری باتوں انہوں نے رکھی اور وہ ہلاک ہونے والے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ آپ نے تو خلافت کا اتنا
तगड़ा नमूना पेश कर दिया है कि शायद ही कोई इस पे खरा उतर पाए। सोचिए खिलाफत का नमूना कितना बड़ा था, कितना स्ट्रिक्ट था, और कितना कोई किंग, कोई बादशाह, कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई एडवाइजरी बोर्ड इस रूल्स पे, इस नॉर्म्स पे खड़े नहीं उतर सकते जो रूल्स एंड नॉर्म्स इस्लाम ने क्रिएट किया है। समझिए इस्लाम की बातों को, उसकी बारीकियों को, और अगर आप मोमिन कहते हैं तो कोशिश कीजिए उस चीज़ को अपनाने की, और बंद कीजिए ये ईद मनाने का हंगामा, क्योंकि आप ईद मनाने से ज़्यादा दूसरों के मुंह में निवाला दे रहे हैं कि वो आप पे इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि हमें कहीं नहीं छुपा हुआ कि हमारे को किस तरह से टारगेट किया जाता है। तो ये सारी टारगेट्स के ऊपर जब बात हुई रही थी तबलीग के बारे में, तो लोग हमेशा कह रहे थे कि आपने अपने बयान में कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा यही कहा कि हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे काम दिखाएंगे। आखिरकार वही हुआ, तबलीगों ने इतनी अच्छी काम की कि वो आ गए। तो अब वक्त उसी तरह से हमें फिर से काम दिखाने का है कि हम ईद की मार्केटिंग ना करके इस ईद के मार्केटिंग के रकम को किस तरह से अपने ज़रूरतमंद भाइयों और बहनों तक पहुंचाएं, उस चीज़ को हम करें, और एक नया फिर से एग्जाम्पल क्रिएट करें कि इस्लाम में क्या है एग्जैक्टली ईद का मतलब। ईद के मतलब में एक और चीज़ मैं जोड़ दूं, और इस जोड़ने के साथ मैं ख़त्म करूंगी और माजरत चाहूँगी, क्योंकि बेशक टाइम जा रहा है और असर के बाद वाजिबन जो घर की औरतें होती हैं उन्हें अफ्तारी बनानी होती है, और मुझे भी दौड़ लगानी है, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे रोज़े में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस बार मेरी छोटी गुड़िया ने भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रोज़ा रखा है, और मैंने अपने हाथ से उसके लिए फ़्रॉक सिया है, क्योंकि ये पहला उसका पूरा रोज़ा होगा, और हमारे ख़ानदान में पहली बच्ची होगी जो कि इतने छोटे उम्र में पूरा रोज़ा रखी है। मैंने अपने हाथों से उसके लिए घर पे सिलाई की है। अगर आपके घर में कोई सिलाई मशीन नहीं है और आप कुछ नया पहनना चाहते हैं, तो एक रुमाल का टुकड़ा भी आप अगर नमाज में नया पहन लेंगे तो वो नमाज के लिए आपके ईद के कपड़े जैसा ही होगा, और अल्लाह उसमें भी बरकत देगा और उसमें भी रौनक देगा आपके। और अगर वो भी नहीं है तो आप कोई भी पुराना जो साफ़ सुथरा और पाक कपड़ा हो उस पर नमाज़ पढ़ें। अब मैं नमाज पे आ जाऊं कि ईद की नमाज के लिए प्लीज़ गुमराह ना हो, वेट करें कि लॉकडाउन का क्या नतीजा निकल रहा है, और अगरचा लॉकडाउन का नतीजा ये निकलता है कि ये आगे बढ़ता है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ईद की नमाज भी घर में पढ़ें, जिस तरह से मैंने बताई है कि तरावी की नमाज जमात में घर में पढ़ें, क्योंकि ईद की नमाज भी कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी मौलाना के आगे ही पढ़ें। घर की औरतें तो आज भी ईद की नमाज घर में पढ़ती हैं। इस बार आप उनको जमात में अपने साथ शामिल करें और अब पूरे परिवार के साथ ईद की नमाज माँ शहज़ादों के साथ पढ़ें, जैसे एक तकबीरों के साथ पढ़ाई जाती है। बाहर हर इंसान में एक मौलाना होना चाहिए जो कि नमाज की ही इमामत कर सके और अपनी बच्ची की निकाह में खुद वकील और खुद ही उसकी निकाह की नमाज पढ़ा सके, खुद ही जनाजे की नमाज पढ़ा सके। हर मोमिन को ये चीज़ तीन चीज़ आनी चाहिए, और अगर नहीं आती तो सीखिए और सीख के अपने अपने घरों में नमाज पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। बस इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, खैर मक़दम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सबका जुड़ने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों को आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। आपकी ज़किया आप लोगों की शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करती है कि हमें ईद की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे से नसीब हो, और उसकी बरकत से ये सारी तरह की वबा हमारे पूरे इंडिया और पूरे दुनिया से ये ऐसे जाए जैसे कभी आ ही नहीं थी। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।